अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूबर अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे, दुआओं में याद करते होंगे और हमेशा की तरह न्यू एपिसोड का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल के एपिसोड्स ही इतने मज़े के रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इश्क में बिस्मिल्लाह, एपिसोड 137 पार्ट 2। जब इसे होश आया, इसकी बंद आँख धीरे धीरे खुली तो वो फिर से लोहे की वज़नी और बेरहम जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर इस बार माहौल में कुछ अलग था, कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्या अलग था? क्या? वो हैरत और नकाहत से उलझी हुई नज़रों से छत को घूरने लगा, मगर ये वो पुरानी तारीख और जानी पहचानी छत नहीं थी जहाँ इसे कैद रखा गया था। इसने अपनी गर्दन को घुमाकर चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। ये क्या? यहाँ तो हर तरफ रोशनी थी, उजाला था। ये वो दरो दीवार भी वो नहीं थे जहाँ वो अब तक कैद था। ये आखिर कौन सी जगह थी? ये कौन सा मकान था जहाँ वो अब खड़ा था? इश्क ऐसा क्यों होता है? ये जवाब आज तक इस कायनात में किसी के पास नहीं। हाँ, मगर सवाल हर किसी के पास है। इश्क ऐसा जालिम क्यों होता है? अगर इस बात का कोई जवाब नहीं तो ठीक है, इश्क है तो फिर है, चाहे वो जालिम हो या राहत। इश्क है तो फिर है। दयान खान के लिए तो ये इश्क अभी तक राहत नहीं बन पाया था। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ अजाब ही अजाब थे, और आगे जाने क्या होना था, ये मुस्तकबिल के पर्दे में छुपा था। अब वो हैरत और वहशत से इस नए कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देख रहा था। तभी इसकी लरसती हुई नज़रें कमरे में लगी एक बड़ी LED स्क्रीन पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गया। ये वो स्क्रीन नहीं थी जो रोज़ इसके सामने रोशन रहती थी और जिस पर वो तड़पता रहता था। ये स्क्रीन तो बिल्कुल काली अंधेरे जैसी बेजान थी। इसमें तो वो अक्स मौजूद ही नहीं था जो दयान खान को इस मुर्दा हालत में भी जीने की नई उमंग देता था। अपनी ज़िंदगी के इस वाहिद सहारे को गायब देखकर अब वो पागलों की तरह तड़पने लगा था। इसका पूरा वजूद तड़प उठा था। वो अक्स कहाँ था जो उसकी चलती हुई सांसों की सबसे बड़ी ज़रूरत था? अब वो वहशत के मारे दर्द से पागल होकर ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। इसकी भयानक और दर्दनाक चीथड़े कमरे के दरो दीवार से टकरा रही थी। इसके मचाए हुए इस तूफान और चीखों से दूसरे कमरे में डॉक्टर के पास बैठे हुए वजदान खान, अरमान खान और सुरैया खान भी एकदम शदीद बेचैन और खौफज़दा हो गए। तभी डॉक्टर ने अपने सामने लगी स्क्रीन को ऑफ किया और नहायत संजीदगी से इनकी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, देखिए खान साहब, हमने आपके बेटे को इतनी देर जो पुरसुकून रखा हुआ था, वो सिर्फ ऐसे ही रखा था कि वो हर पल हर लम्हा आपकी बहू पलक को स्क्रीन पर देखता रहता था। इसे इस वक्त इस दुनिया में सिवाय पलक के और कोई दूसरा रिश्ता याद ही नहीं है। इसका पूरा दिमाग और वजूद सिर्फ इसी एक नाम पर चल रहा है। और आप लोग अगर सचमुच चाहते हैं
کہ وہ دوبارہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے، تو آپ کو ہر حال میں پلک کو اس کے آس پاس ہی رہنے دینا ہوگا، ورنہ اسے ٹھیک کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے اس آخری انکشاف نے وہاں بیٹھے خان حویلی کے سبھی لوگوں کو ایک نئے اور کٹھن امتحان میں ڈال دیا تھا۔ دیان خان کے ملتے ہی پورے خان حویلی میں ایک ساتھ شدید خوشی اور گہری بے یقینی کا ایک عجیب و غریب سنسنی خیز ماحول بن گیا تھا۔ ہر کوئی ششدر تھا۔ ثریا خان تو اپنے بالکل سامنے اپنے سگے جوان بیٹے کو اس طرح معجزاتی طور پر زندہ دیکھ کر سچ مچ ایک گہرے سکتے میں چلی گئی تھی۔ ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ ڈاکٹر کے حکم پر دیان خان کو اس وقت کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ دیان خان کے دو سب سے زیادہ وفادار اور جرئی آدمی یعنی سعید خان اور عادل خان ہی ہر وقت چوکنا ہو کر اس کے کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ اب حویلی کا نہ تو کوئی اور فرد دیان خان کو دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اور چاہ کر بھی اس کے کمرے کے اندر جا پاتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے سخت ترین الفاظ میں منع کیا تھا کہ کوئی بھی ابھی دیان کے قریب بالکل نہ جائے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کسی کا سامنا کر سکے، لیکن ان سب حالات کے باوجود ثریا خان کو مظلوم پلک سے نہ جانے کیسی اور کتنی شدید ضد تھی کہ اس نے حویلی کے سبھی لوگوں کو سختی سے تاکید کر کے پلک کو یہ سچ بتانے کے لیے بھی صاف منع کر دیا تھا کہ دیان خان زندہ لوٹ آیا ہے۔ وہ بیچاری پلک تو ابھی تک اس کے اتنے بڑے ہوش ربا سچ سے بالکل انجان تھی کہ اس کی زندگی کا اس کا سہاگ گھر واپس آ گیا ہے۔ پلک تو صدمے کے مارے اپنے اس بند کمرے سے باہر نکل ہی نہیں پائی تھی۔ وہ تو ابھی بھی پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی اس ٹوٹی پھوٹی ٹی وی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، جس کی اسکرین اس وحشی عرفان سکندر نے اپنے پاؤں تلے بے دردی سے توڑ دیا تھا۔ اسکرین میں تو اس نے اپنی ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے دیان کو دیکھا تھا، اپنے شوہر کو، اپنے اکلوتے محافظ کو پکارا تھا۔ پلک بھی اس وقت ایک بھیانک سکتے میں ڈوبی ہوئی تھی، یقین اور بے یقینی کے ایک بہت بڑے خونی موڑ کے بیچ تڑپ رہی تھی۔ وہ اگر ایک بار بھی ہمت کر کے اپنے کمرے سے باہر نکلتی تو اسے فوراً پتہ چل جاتا کہ اس کا خان سچ مچ زندہ ہے اور اسی حویلی میں اپنے کمرے میں موجود ہے۔ کاش بیک گراؤنڈ کاش کوئی ایک مخلص انسان جا کر پلک کو یہ زندگی بدل دینے والی خوشخبری سنا دیتا، اس کی اس جان لیوا بے یقینی کو سچے یقین میں بدل دیتا اور اس کے اجڑے وجود میں سانسیں پھونک دیتا۔ مگر افسوس کہ ثریا خان نے حویلی کے ایک ایک فرد کو ڈرا دھمکا کر، قسمیں دے کر منع کر رکھا تھا کہ پلک کو کوئی بھی یہ بات نہیں بتائے گا، بلکہ
حد تو یہ تھی کہ اسے اس کے کمرے میں بھی سے بھی کوئی باہر نکلنے نہیں دے گا، اسے وہیں قید رکھا جائے گا۔ حویلی کی فضا میں پھیلی ہر ایک چیز اس وقت جیسے اپنی سانسیں روکے یہ ہولناک تماشا دیکھ رہی تھی، اور ثریا خان اب بھی اپنی اسی جاہلانہ ضد پر سختی سے قائم تھی کہ وہ کچھ بھی ہو جائے اس پلک کو دیان کے پاس کبھی نہیں جانے دیں گی، چاہے اس کے لیے دیان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کمرے میں پھیلی اس گھٹن کو دیکھ کر ارمان خان بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھے اور جلال آمیز لہجے میں بولے، خانم، آپ کیوں اتنی بڑی ضد کر رہی ہیں؟ آخر کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا ہمارا بیٹا کبھی دوبارہ ٹھیک نہ ہو؟ ارمان خان کی یہ کڑوی بات سن کر ثریا خان نے گہرے صدمے اور شکوہ بھری آنکھوں سے ارمان خان کو دیکھا۔ ان کا دل بھر آیا اور وہ تھکے روتے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب، جی، آپ میرے ماتھے پر یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں سب کچھ، آپ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور تڑپ کر بولی، پلک میری سگی بھتیجی ہے، میرے سگے بھائی کی اولاد ہے، میرے مرحوم بھائی کی آخری نشانی ہے وہ، لیکن پھر بھی وہ مجھے میرے سگے بیٹے سے پہلے نہیں ہے۔ اس کا درجہ میرے دیان سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ اسی منحوس لڑکی نے میرے ہنستے کھیلتے بیٹے کو آج اس عبرتناک حال تک پہنچایا ہے، اور اب میں پھر سے اپنے جگر گوشے کو، اپنے بیمار بیٹے کو اسی کے حوالے کر دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا خان جی۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ میرا معصوم بیٹا سالوں تک تڑپتا رہا اس کے لیے، ہر پل ہر لمحہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتا رہا، لیکن اس بے حس لڑکی نے ایک دن بھی میرے بیٹے کو شوہر کا حق تک نہیں دیا۔ ثریا خان کے چہرے پر برسوں کا چھپا غبار اب ابھر کر سامنے آ گیا۔ وہ غرا کر بولی، میرا بیٹا اس سنگ دل عورت کی صرف ایک نگاہ کرم کے لیے ترستا رہا، تڑپتا رہا۔ راتوں کو میں نے خود اپنی ان ممتا بھری آنکھوں سے اسے باہر ٹھٹھرتی ہوئی کڑکتی سردی میں اکیلے بیٹھے دیکھا ہے، اور وہ مہارانی آرام سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئی رہتی تھی۔ اسے میرے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ عورت نہیں، چاہے مجھے اپنے بیٹے کی زندگی میں کسی صورت نہیں چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں ارمان خان، کچھ بھی کریں، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے نکال دیں میرے دیان کی زندگی سے۔ میرا بیٹا جب معجزاتی طور پر زندہ مل گیا ہے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ مجھے کسی پلک کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا جنون تھا جب وہ ارمان خان کے سامنے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے بولی، میں اس کی اور کہیں شادی کر دوں گی، کسی ایسی لڑکی سے اس کا نکاح کر دوں گی جس کو میرے دیان کی سچ مچ ضرورت ہوگی، جو میرے دیان سے سچی محبت کرے گی، جو میرے دیان کی نسل کو آگے بڑھائے گی۔
مجھے یہ پلک اپنے بیٹے کی زندگی میں اب ایک پل کے لیے بھی نہیں چاہیے. بس میرا یہ فیصلہ آخری ہے. ثریا خانم کی اس سنگ دلانہ ضد نے ارمان خان اور وجدان خان کو لاجواب کر کے رکھ دیا. کہانی جاری ہے. کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ یہ ایپیسوڈز کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کون سے ملک سے پڑھ رہے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.